वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ दियामीर भाषा डैम तामीरी मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग लेने के बाद चीनी वर्कर से खिताब कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसकी बुनियाद इस तरह रखी कि यहाँ पर जो ज़मीन जो चाहिए थी उसको एक्वायर करने के लिए 100 अरब रुपए जारी किए थे और फिर जो मज़ीद जो इसमें जो इक़दामात थे वो उठाए गए और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस मंसूबे के लिए बड़ी भरपूर दिलचस्पी ली और इस मंसूबे को और आगे बढ़ाया। मैं पहली फुर्सत में यहाँ आया हूँ इसलिए कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत और पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालात और मईशत इससे जुड़े हुए हैं। जितनी जल्दी ये डैम बनेगा उतनी जल्दी हमारी जो ज़मीनें जो हैं वो सैराब होंगी और वो सोना उगलेंगी और उसको हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो बिजली पैदा करने का मंसूबा जो है उसके लिए भी फिलफौर काम शुरू होना चाहिए। मैंने अपनी तकरीर में उसके बारे में बात की है कि पन बिजली हर जगह दुनिया में सबसे सस्ती होती है। गोश्त की ओरिजिनल लागत ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म में वो बिजली बहुत सस्ती होती है, लिहाजा उसको भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। मैं आखिर में चेयरमैन वापडा को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का, यहाँ के जो सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के हैं या यहाँ की गिलगित पुलिस के हैं या इंतज़ामिया के, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ सेक्रेटरी का और IG का। और आज मैंने आपके बाल बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पर चलाश में एक नए अस्पताल की तामीर का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह मैं उसकी ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह। और वो अस्पताल फ्री इलाज होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, सब के लिए फ्री इलाज होगा। और जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनके इलाज के लिए भी वो अस्पताल बनेगा, दिन रात काम होगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको सेहत दे, तवानाई दे, आपको ज़िंदगी दे। इस पाकिस्तान को आपने बनाना है, आप अजीम मेमार हैं। पाकिस्तान कायदे आज़म। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी और चीनी वर्कर से खिताब करे तो उन्होंने कहा कि हालात और मईशत इस मंसूबे से जुड़े हुए हैं। जितनी जल्दी ये डैम तामीर होगा उतनी जल्दी खुशहाली होगी और तरक्की होगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दियामीर भाषा डैम 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। उन्होंने कहा कि डैम पाकिस्तान की ज़िंदगी है, हमें पानी को ज़ाया होने से बचाना है। हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। उन्होंने चिल्लास में अस्पताल की तामीर पर फौरी काम शुरू करने का भी हुक्म दिया। इस मंसूबे को हम अगर अब बड़ी यानी पूरी इज्तिमाई कुव्वत और इज्तिमाई बसीरत के साथ आगे लेकर चल सकें तो एक बहुत एक शाहकार होगा, पाकिस्तान के तारीख़ में एक माइलस्टोन होगा। डैम यकीनन पाकिस्तान की ज़िंदगी को तवानाई बख्शने के लिए बहुत एक अहम एक मंसूबा है। पानी को अगर हम मुमकिन हद तक हम ज़ाया होने से बचा लें, जो समुंदर में गर्क हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी हमारी। विदिन 1 वीक प्लीज़ कम टू मी एंड लेट मी नो कि ये कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह विल फंड दिस हॉस्पिटल। इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस्लामाबाद से दुबई चले गए। ज़राए के मुताबिक साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस्लामाबाद से गुज़श्ता रात 3:10 पर गैर मुल्की परवाज से दुबई रवाना हुए, जहां से वो लंदन जाएंगे। शहजाद अकबर का नाम चंद दिन पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उनका नाम स्टॉप लिस्ट से निकाल दिया गया। और हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब कामयाबी का मरासला जारी। डिप्टी स्पीकर ने मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी नताइज से मुतालिक मरासला जारी किया। डिप्टी स्पीकर ने गवर्नर हाउस को वज़ीर आला के इंतखाबी नताइज से आगाह कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस को मौसूल।
حمزہ شہباز 197 ووٹس لے کر قائد ایوان منتخب ہوئے۔ حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کامیابی کا مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے متعلقہ اداروں کو انتخابی نتائج سے متعلق مراسلہ جاری کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے گورنر ہاؤس کو وزیر اعلیٰ کے انتخابی نتائج سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کا نوٹیفیکیشن گورنر ہاؤس کو موصول ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز یہ اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی کا، جس میں حمزہ شہباز قائد ایوان منتخب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری بھی آج ہوگی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب رات 8 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ حلف کون لے گا، اسپیکر یا گورنر؟ تاحال یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے تاحال حلف لینے یا نہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا۔ آج بالکل نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں ہونے والے انتخابی عمل کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری نے متعلقہ اداروں کو نوٹیفکیشن کی کاپیاں ارسال کر دی ہیں۔ گورنر ہاؤس کو بھی جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے انتخابی نتائج کا نوٹیفکیشن موصول ہو گیا ہے، جس کے بعد آج رات 8 بجے گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ اس تقریب میں اعلیٰ سیاسی شخصیات اور انتظامی اور حکومتی شخصیات شرکت کریں گی۔ تاہم جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ان سے حلف کون لے گا، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں 1 سے 2 گھنٹوں میں اس کا حتمی تعین ہو جائے گا، کیونکہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں انتخابی عمل کے دوران ہونے والی ہنگامہ رائی پر سیکرٹری اسمبلی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وہ ہنگامہ رائی کی اس رپورٹ کے بعد حتمی طور پر فیصلہ کریں گے کہ وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے یا نہیں۔ اگر گورنر پنجاب حلف لینے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ حلف لینے کے مجاز ہوں گے، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز لائی کے ساتھ بھی ہنگامہ رائی کا واقعہ ہوا تھا اور وہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا، تو اس باعث یہ بھی امکان کم ہے کہ جو اسپیکر ہیں وہ حلف لیں۔ اس لیے بعد میں جو اگر دونوں انکار کرتے ہیں تو پھر صدر مملکت جو ہے وہ حلف کے لیے کسی مجاز شخصیت کو نامزد کر دیں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو حلف کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگر گورنر پنجاب حلف لینے سے انکار کرتے ہیں تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ حلف لے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ لیاقت انصاری، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں ہنگامہ رائی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب کا یہ کہنا ہے پارلیمان کا تقدس اور آئین کا تحفظ اسمبلی ممبران کی ذمہ داری ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کی جانب سے کہا گیا کہ سیکریٹری پنجاب اسمبلی سے الیکشن کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں ہنگامہ رائی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ کہنا ہے گورنر پنجاب کا، اور پارلیمان کا تقدس اور آئین کا تحفظ اسمبلی ممبران کی ذمہ داری ہے، یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشرود احمد خان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہم نے پوری فوٹیج نکال لی ہے اور جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ دوسری بات، ہائی کورٹ نے بہت اسپیسیفک آرڈر کر دیا کہ یہ آرڈر ہونا ہے، یہ الیکشن ہونا ہے، اور اس الیکشن کو ڈپٹی اسپیکر نے کرانا ہے۔ بھئی آپ آئیں، آپ اپنی عددی برتری دکھائیں، آپ آ کے، اور الیکشن میں ہمیشہ ایک نے جیتنا ہوتا ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے۔ ہم سے بلوچستان کی حکومت لی گئی، ہم سے سینٹ کا الیکشن لیا گیا، ہم نے ایک کمپٹیشن کیا اور اس کے اندر ہمیں پتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ان ریزلٹس کو تسلیم کیا، کیونکہ ہم ہمیشہ اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر کیا گیا، جمہوریت کے لیے بدترین دھبا ہے۔ میں صرف یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ کل پرویز الہی صاحب کا، پی ٹی آئی کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں۔ یہ اس طرح کے پیرے تسمہ پا ہیں جو اقتدار کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں ہے، انہیں پاکستان کی خوشحالی سے مطلب نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں، آج غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، آج ملٹی بلین ڈالرز کے سکینڈلز ہیں، آج
وہ جو ابراج گروپ کا نقوی صاحب پکڑا گیا، ابھی اس کی سٹیٹمنٹس آنی ہے جس میں عمران خان کو امریکہ جو ہے وہ بلائے گا، ایکسٹراڈائٹ کرا کے اس کے اوپر مقدمے بنیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہم پر الزامات لگائے گئے، ہمارے پاس پوری ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، ہم آپ کو یہ دکھائیں گے بھی، آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ پولیس کو اسپیکر صاحب نے اس لیے اسمبلی میں بلایا کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تو ان پر حملہ ہوا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اور ہائی کورٹ نے اسپیسیفک آرڈر دیے تھے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ اس انتخاب کو ہر حال میں کرانا ہے، اور اس میں یہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی مدد کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلی دفعہ آئے وہ صرف اسمبلی کے سٹاف کے ساتھ آئے، اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اور اس پر پرچہ کٹا، اور اس کے بعد پھر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اندر اسپیکر کے آرڈر پر آنا پڑا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ان کے گنڈوں نے کیا، ایم پی ایز، خواتین ایم پی ایز، ان کا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ پرویز الہی اپنے ذاتی گنڈے لے کر آیا ہوا تھا۔ اسمبلی کے فلور کا تقدس آج تک اس طرح پامال نہیں ہوا، میں نے اپنی زندگی میں اور جو میں نے پہلے پڑھا آج تک اس طرح نہیں دیکھا کہ اسمبلی پر گنڈوں کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے، اور جو کل چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے، میرا خیال ہے جس طرح کی دوائی عمران خان کھاتے ہیں جن سے ان کو حوریں نظر آتی تھیں، کوئی پرویز الہی صاحب کی دوائی کھا کر آئے ہوئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا حملہ کرتے ہوئے۔ اور یہ کیسا حملہ تھا اور ایک کیسا بازو ٹوٹا تھا کہ جو 2 منٹ میں جڑ بھی گیا۔ تو یہ جھوٹ سارا سامنے آئے گا۔ ہم نے یہ وہاں پر اسمبلی میں کل کمیٹی بھی بن چکی ہے، وہ کمیٹی اس کی تہہ تک پہنچے گی اور تمام لوگوں کا احتساب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں عطا تارڑ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دکھاتے ہیں کل جو پنجاب اسمبلی میں واقعات ہوئے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن تھا۔ پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج گیا ہے، ہمیں اس پر افسوس بھی ہے، ہمیں اس پر دکھ بھی ہے۔ میں پرویز الہی صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بس کر دیں۔ پچھلے 15 دنوں سے یہ صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے ہے، اور اپنی ذاتی فورس کے لوگ بلائے گئے تھے، ان کو چودھری پرویز الہی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں ہاؤس کے اندر چھلانگ لگا کر اپوزیشن بینچز پر حملہ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ہم صبح سے پرامن تھے، پرامن رہے۔ جب ڈپٹی اسپیکر کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور اس پر حملہ کیا گیا، اس کو نہ بچاتے تو جو طیش میں آئے ہوئے یہ 8-10 لوگ تھے، 4 کا تعلق راولپنڈی سے ہے، ایک لاہور میں رہتے ہیں، ندیم بارہ صاحب ان کا نام ہے۔ تو یہ جس طریقے سے یہ پرتشدد کارروائیاں کی گئیں، بہیمانہ تشدد کیا گیا ڈپٹی اسپیکر پر، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے، 1956 میں جب ڈپٹی اسپیکر مشرقی پاکستان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی ایسے ہی حالات تھے جن میں وہ واقعہ پیش آیا۔ میں خدا را ہم پاکستانی عوام کے لیے کیا میسج چھوڑ رہے ہیں؟ ہم دنیا بھر میں اپنا کیا امیج لے کے جا رہے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں؟ جب باہر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک صوبے کی پارلیمنٹ میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ دیکھیے، ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے، مگر خدا را جھوٹ، فریب اور مکر سے، اور جس طریقے سے کل آپ نے الیکشن کو روکنے کی کوشش کی، اور میرے یہ ذاتی علم ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن 2 دن آگے کرا دیں۔ دیکھیے، ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، آپ ہائی کورٹ گئے، چیف جسٹس کا فیصلہ آ گیا، آپ چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف ڈویژنل بینچ میں گئے، اس ڈویژنل بینچ کا بھی فیصلہ آ گیا، آپ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔
آپ نے جب کھڑے ہو کے اپنی ذاتی نگرانی میں لوگوں کو گیلری سے چھلانگیں لگانے کا کہا، وہ فوٹیجز موجود ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، وہ گجرات سے لائے گئے ان کے ذاتی فورس کے لوگ تھے. فلور آف دا ہاؤس ان کو داخل کرایا گیا کہ جا کے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کر دو. ہماری یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے. اور اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی قوم کے خلاف نہیں، دوستی سب سے چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں. سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی، ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. سازش کا ماسٹر مائنڈ لندن میں بیٹھا ہے جو اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ ان کی جان اتنی ضروری نہیں جتنی ملک کو آزادی کی ضرورت ہے. پارٹی فنڈنگ کیس کے ذریعے تحریک انصاف کو میچ سے ہی باہر کرنے کی کوشش کی جائے گی. قوم باہر نکلے اور الیکشن کا مطالبہ کرے. وہ کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے. یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے. ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. جو ماسٹر مائنڈ تھا اس ساری سازش کا، لندن میں بیٹھ کے جو یہ ساری سازش کر رہا تھا، جو یہاں قانون سے جھوٹ بول کے دوسری دفعہ بھاگا، اب وہ تیاری کر رہا واپس آنے کے لیے. اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں. میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا. لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے. پاکستانیوں، میری جان ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے. اگر یہ واقعی لوگ اس میر جعفر کو پسند کرتے تو الیکشن میں جیت جاؤ، لیکن یہ کبھی الیکشن نہیں کروائے گا. انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا ہے، اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے تحریک انصاف. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے. اور میں اب سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ صرف ایک پارٹی کی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کا نام تحریک انصاف ہے. کہ یہ ٹائم ہے آپ سارے پاکستانی مل کر نکلیں اور کہیں، ایک ڈیمانڈ کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے. تحریک انصاف کی رہنما علی زیدی کا کہنا ہے کہ عمران خان کبھی نہیں جھکے گا. سندھ کے لوگ آصف علی زرداری کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اگلی دفعہ سندھ میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. کراچی جلسے میں خطاب کرتے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. جو شخص آپ کے لیے کبھی نہیں جھکے گا اس کا نام ہے عمران خان. اور یہ جو 3.5 چوہے، آپ کو نام پتہ ہے، ایک تھوڑے بڑے سائز کا اور ایک جو وزیر اعظم بن گیا، اور ایک اور ہے ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری. جو تم نے ہمارے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، سندھ کے ہر شہر کے لوگ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. اور آخر میں ایک دعویٰ کر کے جاتا ہوں، جب الیکشن ہوگا انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں صوبہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. پاک افغان سرحد پر دہشت گردی کا یہ معاملہ ہے. پاکستان نے افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغان حکومت سے پاک افغان سرحدی علاقے محفوظ بنانے پر کئی بار زور دیا. دہشت گرد افغان سرزمین پاکستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی کارروائیاں قیام امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. 14 اپریل کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے 7 جوان شہید ہو گئے تھے. آگے بڑھیں گے. قومی اسمبلی کے حلقہ 33 ہنگو میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. ANP JUI اور PTI کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. پولنگ اسٹیشنز پر اس وقت کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں. نمائندہ دنیا نیوز عمر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر، بتائیے گا پولنگ کا عمل جاری ہے؟
جی بالکل، حلقہ N33 ہنگو میں اس وقت ضمنی انتخابات کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ یہ جو قومی اسمبلی کی نشست تحریک انصاف کے MNA حاجی خیال زمان کی وفات کے باعث خالی ہو گئی تھی۔ اس وقت مجموعی طور پر 5 امیدوار جو ہے وہ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں خیال زمان کے فرزند اور پی ٹی آئی کے امیدوار ندیم خیال اور JUI کے صوبائی نائب امیر مفتی عبید اللہ اور سید عمر جو ہے وہ حصہ لے، جبکہ 2 امیدوار جو ہے وہ اس وقت آزاد ہے۔ اس وقت 3,70,000 کے قریب جو ہے ووٹر وہ حصہ لے رہے ہیں۔ میں اس وقت یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں موجود ہوں، جہاں پر 4 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ تاہم میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت 2400 پولنگ رجسٹر ووٹ ہونے کے باوجود بھی اس وقت صرف 200 کے قریب جو ہے وہ ووٹ پول ہو چکے ہیں۔ سیکورٹی کے میں انتہائی بات کرتا چلوں کہ یہاں پر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، جبکہ سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عمر۔ کوئٹہ میں رمضان کے 15 دن گزرنے کے بعد انتظامیہ نے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے باچا خان چوک پر سستا بازار قائم کر دیا ہے، جہاں گنتی کے چند سٹالز لگائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز فرید اللہ خان سے۔ کوئٹہ میں انتظامیہ نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے باچا خان چوک پر جو سستا بازار لگایا ہے، 15 دن گزرنے کے بعد رمضان کے مہینے کے یہ بازار لگایا گیا ہے۔ اس بازار میں جو ہے تقریباً 8 سٹال لگائے ہیں۔ 8 سٹال میں سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو گوشت کے لیے جو سٹال لگایا ہے وہاں صرف 2 مرغیاں ٹنگی ہوئی ہیں، وہ بھی پرانا گوشت، باسی گوشت رکھا ہوا ہے اور کوئی خریدنے والا نہیں۔ اگر ہم سبزی کی بات ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کی یعنی سبزی کا سٹال لگایا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی جو خورد و نوش کی چیزیں وہ یہاں دستیاب نہیں ہیں، نہ دال ہے، نہ چینی ہے، نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے، نہ آئل ہے اور دوسری جو ضرورت کی چیزیں وہ کسی قسم کی یہاں دستیاب نہیں ہیں۔ اور برائے نام ایک بازار لگائے گا اور 8 سٹال لگا کے یہاں سجا دیے گئے، اس میں سے اکثر سٹال جو خالی پڑے ہیں۔ ساتھ میں آگے جا کے 2 سٹال ایسے ہیں جہاں حوضری کا سامان ریڈی والوں نے گرمی سے بچنے کے لا کے اپنی ریڈیاں وہاں کھڑی کری، ساتھ ساتھ جوتے کے سامان یہاں جوتے وغیرہ جو بیچنے والے یہاں پہنچ گئے انہوں نے لگا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں کے یوٹیلیٹی اسٹور کی جانب سے سٹال ہوتا جہاں ان کی ضرورت کی جو عام چیزیں وہ تمام یہاں دستیاب ہوتی۔ گوشت کے لیے جو سٹال لگایا وہاں کچھ بھی، نہ چھوٹا گوشت دستیاب ہے نہ بڑا گوشت دستیاب ہے۔ وہ صرف یہ کہنا ہے کہ کوئٹہ کے عوام کے لیے ایک بوجھ سے یہ کم نہیں ہے یہ سستا بازار۔ جی